हम ये देख रहे हैं कि जो क्रिएटिविटी है उसके क्या-क्या प्रोसेसेस हैं और उसकी नेचर किस तरह बदलती है फ़र्क-फ़र्क जगहों पे। तो ऑब्वियसली हमने ये देखा है कि कल्चर का बहुत ज़्यादा ग्रिप होती है क्रिएटिविटी के ऊपर। समझे कि कल्चर आपको वो ज़ुबान देता है जिसके ज़रिए आप बोलते हैं। तो फिर जिस ज़ुबान के ज़रिए आप बोल रहे हैं, तो ये नहीं हो सकता कि वो ज़ुबान निकाल के उसके बगैर बोला जाए क्योंकि आपको फिर बोलना ही नहीं आएगा। तो लेकिन इस सूरत में भी देख लेते हैं कि जब मल्टीपल कल्चर्स यानी एक से ज़्यादा कल्चर्स से किसी का ताल्लुक हो तो वो कैसी ज़ुबान बोली जाती है? क्रिएटिंग फ्रॉम मल्टीपल कल्चर्स यानी एक से ज़्यादा कल्चरल बैकग्राउंड जिसकी हो, तो उसकी जो क्रिएटिविटी की नेचर है वो क्या है? आमतौर पे इस चीज़ की मिसालें जो हैं वो आपको आर्ट्स वगैरह में से ही ज़्यादा मिलती हैं। साइंसेज़ में भी मिलती हैं लेकिन इस वक्त जो मैं आपको एग्जांपल्स देती हूँ ज़्यादा आर्ट्स में ताकि वो ज़रा खुल के आपको समझ आ जाए। बट व्हाट हैपन्स व्हेन पीपल बिलोंग टू और ट्रैवल बिटवीन डिफरेंट कल्चर्स मतलब दो सूरतें ना कि एक तो ये कि एक कोई पर्सन हो कि जो दो डिफरेंट कल्चर्स में बराबर का हिस्सेदार हो, यानी वो पैदा इंग्लैंड में हुआ और फिर साउथ अफ्रीका चला गया, या पैदा इंग्लैंड में हुआ फिर साउथ अफ्रीका जाके जवान हुआ और फिर पाकिस्तान आके उसने प्रैक्टिस की। तो यानी वो बंदा फिर तीनों कल्चर्स की चीज़ें उसके लिए होम ही हैं, तीनों कल्चर्स उसके लिए घर की तरह ही इम्पोर्टेंट है। तो फिर वो कैसे उसकी जो कल्चरल प्रोडक्शन होती है वो कैसी होती है और कौन रिसीव करता है? या दूसरी सूरत ये होती है जिसको आप मैं अपने आप को उस कैटेगरी में डालती हूँ कि जो लोग ट्रैवल बहुत करते हैं, कि बहुत सारे डिफरेंट फ़र्क कल्चर्स के बीच में ट्रैवल करते हैं। और ट्रैवलर जो होता है, सफ़र करने वाला होता है, जो उसका उसकी ख़ासियत यही होती है कि वो अगर बिल्कुल फ़र्क कल्चर में चला जाए तो वो अपने पिछले कल्चर को नहीं याद रखता, सिर्फ़ इसलिए कि नए कल्चर में जाके पूरी तरह उसको समझा जाए। जब पिछले कल्चर का शायबा तो रहता ही है, लेकिन पिछले कल्चर का कंट्रोल बहुत ज़्यादा होगा, तो फिर आप नए कल्चर को गहराई में नहीं समझ सकेंगे और यही ट्रैवलिंग की जिस्ट होती है। तो इसका मतलब ये है कि जो ट्रैवलर है, बहरहाल उसका एक अपना कल्चर है, जैसे मेरा कल्चर पाकिस्तानी कल्चर है। 50% मेरे अंदर पाकिस्तानी चीज़ होगी। लेकिन चूँकि मुझे ट्रैवलिंग का शौक है, मुझे फ़र्क-फ़र्क जगहों पे पता करने का चीज़ों का शौक है, तो समझें कि मैंने बाकी 50% रखा होता है कि कहाँ चाइना से क्या लिया, बैंकॉक से क्या सीखा, लंदन में क्या सीखा, ब्ला, 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 फ़र्क चीज़ें। लेकिन मेरा जो कल्चरल एक्सप्रेशन है, वो एक उस बंदे से कैसे फ़र्क है जो एक ही कल्चर में रहता है। लाइक द ट्रॉटर आर्टिस्ट हू आर यूज्ड टू द नॉर्म्स ऑफ मैनी डिफरेंट कल्चर्स। ग्लोब ट्रॉटर एक टर्म है। ग्लोब ट्रॉटर का मतलब है वो बंदा जो कि सारी दुनिया में घूमता फिरता रहता है, हर जगह थोड़ा थोड़ा रहता है। तो इसकी बड़ी अच्छी बड़ी बहुत बड़ी मिसाल जो है, बहुत सारे ग्लोब ट्रॉटिंग आर्टिस्ट्स हैं, हर तरह के, मतलब म्यूजिशियंस भी, पेंटर्स भी, फैशन डिज़ाइनर्स भी, कि जो दुनिया में बहुत ज़्यादा ट्रैवल करते हैं और इस नीयत से ट्रैवल करते हैं कि वो सीखें या ऑब्ज़र्व करें कि दूसरी दुनिया के बाकी लोग कल्चर कैसे एक्सपीरियंस करते हैं। तो उन लोगों को फिर बहुत सारे कल्चर के नॉर्म्स यानी नॉर्मल आदात का अच्छी तरह इल्म होता है। कुछ उनको नापसंद होती हैं, कुछ पसंद होती हैं। तो लेकिन उनका एक्सप्रेशन और एक उस बंदे का एक्सप्रेशन जो कि एक ही कल्चर में रहता है, वो दोनों कैसे फ़र्क होते हैं। अब ये ख़ास चीज़ है, आपका एक ख़ास ड्रेस होता है जो कि मतलब ट्रैवलर्स वाला होता है, आपके पास कैमरा, आपके पास फ़ोन, आपके पास एक बैकपैक होगा, और वो इसीलिए होगा क्योंकि आप हर वक्त तैयार होंगे कि जहाँ आपका पासपोर्ट ले जाए आप चले जाएँ, जहाँ आप कोई आपको उठा के लिफ्ट दे दे उधर आप चले जाएँ। मकसद ये है कि जितना दुनिया में घूमा जा सकता है, घूमें। और हर दफ़ा आप एक ऐसी नई सिचुएशन में होते हैं कि जहाँ आपको ना ज़ुबान आती है, ना आपको पता होता है कि खाने में कौन-सी चीज़ अच्छी है, बुरी है, कौन-सी चीज़ हराम है, हलाल है, और ना आपको पता होता है लोग आपको वहाँ देखना चाहते हैं, वेलकमिंग है या नहीं है। तो समझें कि आप स्क्रैच से यानी ज़ीरो से उस जगह पे रहना शुरू करते हैं, नए तरीके से चीज़ें सीखना शुरू करते हैं। ग्लोब ट्रॉटर्स की या ट्रैवलर्स की सबसे बड़ी एक बड़ी-बड़ी खूबियों में से एक बहुत बड़ी खूबी है कि वो हर वक़्त तकरीबन एक बच्चे के लेवल पे रहते हैं। मकसद ये कि हर जगह पे उनको चीज़ें नए सिरे से सीखनी पड़ती हैं। तो जब आपको सीखने की इतनी आदत पड़ जाए, आपके खून में सीखना इतना ज़्यादा शामिल हो जाए, तो फिर समझें कि इन लोगों के लिए क्रिएटिव प्रोसेस करना भी उन लोगों की निस्बत बहुत आसान होता है जो कि फ़िक्स हो चुके होते हैं। जो कहते हैं कि हम तो बस पहुँच गए हैं।
تو پھر جو سمجھتا ہے اپنے آپ کو کہ میں پہنچ گیا ہوں، مجھے پتہ ہے، مجھے سب پتہ ہے، تو وہ پھر سیکھنے میں ریلکٹنٹ ہوتا ہے. لیکن ٹریولر اس کا بالکل اپوزٹ ہوتا ہے، اور اس کا کلچرل پروڈکشن بھی، اس کی سمجھے کہ کریشن بھی یقیناً فریش اور نئی ہوتی ہے. ایکسپوجر ٹو سیورل کلچرز، ملٹی کلچرلزم اینڈ آف the use of technology has a positive impact on creativity given the right circumstances. یہ کافی بڑی سٹیٹمنٹ ہے، تقریباً 90% درست ہے، 10% درست نہیں ہے. یہ کہتے ہیں کہ اگر نیت آپ کی ٹھیک ہو، یعنی آپ کنسٹرکٹیو طریقے سے، یعنی اچھے کام کرنے کی نیت سے کام کریں ہو، بری نیت آپ کی نہ ہو، تو دو چیزوں کا جو کمبینیشن ہے وہ آپ کی کریٹیوٹی کو بڑھاتا ہے. دو چیزیں جن کا کمبینیشن ہے، وہ دو چیزیں کیا ہیں؟ ایک تو یہ کہ آپ اگر بہت سارے فرق کلچرز کے اندر ایکسپوزڈ ہو، کہ آپ انڈیا میں جا کے مندر میں بھی بیٹھے، آپ نے بنگلہ دیش میں جا کے کسی مسجد میں بھی بیٹھے، آپ گئے ادھر کسی بینکاک یا کسی سری لنکا، اور وہاں جو بدھزم کا ٹیمپل ہے اس میں بھی جا کے آپ نے بیٹھا، اور آپ ٹرکی کی آیا صوفیہ میں بھی جا کے بیٹھے. تو اس کا مطلب ہے کہ آئیڈیا آف ریلیجن آپ نے فرق پوائنٹ آف ویو سے ایکسپیرینس کیا ہے. تو اب اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کا مذہب چینج ہو گیا، لیکن آپ کو یہ سمجھ آ گئی کہ بہت فرق طرح کے لوگ اپنے اپنے خدا کے بارے میں کیا وچار رکھتے ہیں، کیا خوبی سمجھتے ہیں، کس طریقے سے مانگتے ہیں. تو سمجھیں کہ یہ میں نے اگزامپل اس چیز کی دی کہ اگر بہت فرق کلچرز کا آپ کو تھوڑا تھوڑا کم از کم علم ہو، اور اس کو ملٹی کلچرلزم بھی کہتے ہیں، کہ ملٹی کا مطلب ہوتا ہے مینی، اور کلچرلزم کا مطلب آپ کو پتہ ہی کہ کلچر سے ریلیٹڈ ہے، کہ بہت سارے کلچرز کا ایکسپوجر. تو پہلی چیز یہ ہے کہ ملٹی کلچرلزم ہو، اور دوسری بات ہے کہ آپ کے پاس ٹیکنالوجی ہو. آج کل کی آسان ترین ٹیکنالوجی کیا ہے؟ انٹرنیٹ، ٹیلی فون، کیمراز، اور ویڈیوگرافی، اور سمجھیں کہ گوگل میپس، یہ ساری وہ چیزیں جو کہ مفت ہیں. اور ٹیکنالوجی کا آسان ترین چیز ہے کہ اگر آپ کے پاس ایک اسمارٹ فون ہے تو یہ ساری چیزیں آپ کے پاس ہیں. تو یہ سمجھیں کہ جب آپ ٹریول کرتے ہیں اور آپ کے پاس بیسک ٹیکنالوجی ہو، تو آپ اس کا اثر بہت زیادہ آپ کی کریٹیوٹی پہ ہوتا ہے، آپ زیادہ کریٹیو ہو جاتے ہیں. چاہے آپ کی جو کریٹیو پروڈکشن ہے وہ بہت گڈ کوالٹی نہ بھی ہو، تو کریٹیوٹی آپ کی بڑھتی اس وجہ سے کیونکہ آپ کے پاس بہت سارے ایکسپیرینسز، بہت سارے چھوٹے ایکسپیرینسز آ جاتے ہیں. بہت ساری آپ کو چھوٹی روایات کا پتہ چلتا ہے، بہت چھوٹے بہت زیادہ فیکٹس کا پتہ چلتا ہے. اس کا مطلب ہے کہ آپ کی زبان جو آپ بولیں گے، اس کے الفابیٹس، اس کے الفاظ زیادہ ہو گئے. یہ بالکل ایسی بات ہے، چھوٹا بچہ 20 الفاظ میں گزارا کر لیتا ہے، لیکن جو جوان آدمی ہے اس کو 2000، 3000، 10,000 بھی ورڈز چاہیے ہوتے ہیں. اور اگر رائٹر ہے تو پھر تو آپ کو 20,000 ورڈز چاہیے، کیونکہ آپ نے خاص طور پہ ایک باریک بات کہنی ہے. تو یہ اس لیول پہ یہ کلیم کیا جا رہا ہے کہ جتنا زیادہ آپ کا ایکسپوجر ہوتا ہے اتنا زیادہ آپ کو کریٹیوٹی میں آسانی ہوتی ہے. اب یہ بڑی کامن سی بات ہے کہ آپ کے اگر آپ باہر کسی یونیورسٹی میں پڑھے ہوئے ہیں، جیسے میں پڑھی ہوئی ہوں، تو میرے تو سارے دوست جو ہیں وہ بہت فرق جگہوں پہ ہیں. ایک ہی بات جب کی جاتی ہے فرینڈس کے گروپ میں بیٹھ کے، ایک ہی بات جو کی جاتی ہے وہ کم از کم چار مختلف طرح سے سمجھی جاتی ہے، کیونکہ ہر بندہ اپنے اپنے کلچر کی بیک گراؤنڈ سے اس چیز کو سمجھتا ہے. اور اس کا ممبرس کو، ان لوگوں کو کیا فائدہ؟ ان لوگوں کو فائدہ یہ ہوتا ہے کہ بجائے ایک ایک پوائنٹ آف ویو سے چیز سمجھنے کے، آپ 4 پوائنٹ آف ویو سے چیزیں دیکھنا جان جاتے ہیں. جیسے جیسے کوئی بھی ٹیکنالوجیز آپ کی بہتر ہیں، تو آپ پرانی چیزیں بھی نئے طریقے سے کر سکتے ہیں. اب ملٹی کلچرزم کہیں، یا جو ٹریولر کہیں، یا جو ہم کہتے ہیں کہ سیورل کلچرز کا ایکسپوجر آپ کے پاس ہو، تو آپ کی کریشن کیسی ہوتی ہے؟ تو اس کی بہت زیادہ مثال آپ کو آرٹس میں ملتی ہے. اب یہ دیکھیں، آپ کا بہت سارا فیشن جو ہے وہ مثال کے طور پہ یہ جپسی سٹائل ہے، وہ انہوں نے اٹھایا ہوا ہے. اب فیشن میں خاص طور پہ ملٹی کلچرزم بہت زیادہ آپ کو دیکھنے میں ملے گا، بہت ہی زیادہ دیکھنے ملے گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو ویژول جو کلچر کی چیزیں ہوتی ہیں، کہ دیکھنے میں کون کیسے کلر پہنتا ہے، کیسے پرنٹ پہنتا ہے، کس طرح کے کٹس پہنتا ہے، کس طرح کے رنگ پہنتا ہے، کس طرح کے کمبینیشن پہنتا ہے، وہ چیزیں بہت زیادہ ریپرزینٹ کرتی ہیں مختلف کلچر. آپ دیکھ کے بتا سکتے ہیں
کہ اس میں اسپینش ٹچ ہے یا اٹالین ٹچ ہے یا اس میں افریقن ٹچ ہے. تو ایک لحاظ سے فیشن کی بہت بڑی کنٹریبیوشن یہ ہے کہ آپ پاکستان میں بیٹھ کے پاکستانی ڈریسز خرید کے پاکستان میں ہی پہن رہے ہیں، لیکن فیشن ڈیزائنرز یا ٹیکسٹائل ڈیزائنرز کی وجہ سے بہت سارے فرق کلچرز کی چیزیں آپ کو یہیں پہ ایکسپیرینس کرنے میں ملتی ہیں. اور سمجھے کہ ہر کلچر جو خوبصورت ترین چیز سمجھتا ہے وہ آپ کے پاس بھی آ جاتی ہے استعمال کرنے کے لیے، جو کہ بہت اچھا ایکسپوجر ہے. مطلب اس میں نقصان بالکل بھی نہیں ہے، لیکن یہ کہ آپ کا سمجھیں کہ پھر آپ کی آنکھ خوبصورت چیزیں جاننے کے معاملے میں زیادہ نالج آپ کے پاس آ جاتی ہے، زیادہ وسیع آپ کی پیلٹ ہو جاتی ہے، زیادہ وسیع آپ کی انفارمیشن ڈیٹا بیس ہو جاتا ہے. اور ظاہر ہے اگر کوئی جیسے پاکستان میں خاص طور پہ لون اور کپڑے بہت بڑی چیز ہے، تو پاکستان میں خاص طور پہ اس چیز کا بہت اچھا امپیکٹ ہے کہ پاکستانی پبلک کو ایجوکیٹ کرنے کے لیے یہ اس قسم کی جو فیشن کی چیزیں نا ان کا بہت زیادہ فائدہ ہے. کیونکہ پھر ان ریٹرن آپ جب یہ چیزیں دیکھتے ہیں، جب پھر آپ خود کریٹ کرتے ہیں کوئی نئی چیز، تو گھر بیٹھے بیٹھے ٹریول کیے بغیر آپ کو بہت ساری چیزوں کا گھر بیٹھے بیٹھے اندازہ ہو جاتا ہے. تو میں سمجھتی ہوں کہ یہ ایک ایجوکیشنل ایکٹیویٹی بھی ہے. اس کے علاوہ شاعری میں چلے جائیں، بہت اور چیزیں میں چلے جائیں. دیکھیں جاپان کے اندر ایک ہائیکو کہتے ہیں، ایک نظم لکھنے کا طریقہ ہے. اب وہ پیورلی جاپنیز ہے لیکن اردو نے بھی اس کو اڈاپٹ کیا ہے. اب یہ تو ایک مشاعرہ جو ہو رہا ہے یہ جاپان پاکستان کلچرل ایسوسیشن کے ذریعے، یہ تو اس میں دیکھیں کہ جاپنیز شاعر بھی ہیں، پاکستانی شاعر بھی ہیں. اور یہ جو ہائیکو ہے اس کو کیا ہے بھی اردو ہائیکو رہے ہیں، کہ یعنی اردو زبان کی ٹریڈیشن اور ہائیکو کی ٹریڈیشن کو جب آپ مکس کرتے ہیں تو آپ کے پاس ایک نیا ایکسپریشن کا طریقہ آتا ہے. ابھی دیکھیں جاپان سے یہ شاعر آیا ہوا ہے جو کہ اردو بولنے والا ہے، لیکن اس نے ملٹی کلچرزم کا دیکھیں اگزامپل یہ ہے کہ اس نے لباس اپنا جاپنیز ہی پہنا ہوا ہے. یعنی وہ پورے طریقے سے اپنے جاپان کو یہاں پہ ریپرزینٹ کرتا ہے. یہ دیکھیں بسلسلہ جشن تخت نشینی شہنشاہ ناری ہیتو، یعنی یہ ایک کمپلیٹ مکسچر ہے پاکستانی ٹریڈیشن کا اور جاپانی ٹریڈیشن کا. اگر آپ پیچھے لباس بھی دیکھیں تو دیکھیں یہ پیورلی پاکستانی لباس ہے، بالکل اس طرح جیسے یہ پیورلی جاپنیز لباس ہے. اب یہ ویسٹرن ٹریڈیشنل ہے، یہ تھوڑا زیادہ فارمل ہے. یہ دیکھیں کہ جس طریقے سے آپ لباس بھی پہنتے ہیں اس سے بھی آپ کا ملٹی کلچرزم جو ہے وہ بڑے آرام سے ظاہر ہوتا ہے. صرف خالص ترین جو آپ کہیں گے ٹریڈیشنل جو ہے وہ یہ ہے اور یہ ہے. لیکن اگر آپ اپنے ارد گرد دیکھیں تو آپ کو ملٹی کلچرل چیزیں بہت ہی زیادہ نظر آتی ہیں، بلکہ خالص چیزیں تلاش کرنا آپ کے لیے مشکل ہوتا ہے. اب یہ اگزامپل دیکھیں، یہ پیزا ہے. اب اٹالین بیچارے ہمارے پیزا ہٹ کے پیزا کو بھی پیزا نہیں مانتے، کیونکہ جو اصلی اٹالین پیزا ہے وہ بہت فرق ہے. ہم اس کے اندر جیسے ہی پیزا جیسی فوڈ یا پاستا جیسی فوڈ یا نوڈلز جیسی فوڈ ساری دنیا میں ٹریول کرتی ہے، تو دنیا کی ہر جگہ وہ اس جگہ کے ذائقے بھی اٹھاتی ہے. اب انہوں نے بہاری کباب کا پیزا بنایا ہے. اب اس پیزا کی تصویر میں بہت زیادہ ملٹی کلچرل چیزیں ہیں، اور اصل میں بہت زیادہ پرابلمس بھی ہیں. مطلب ہر کلچر والے کو اعتراض بھی ہے اس پہ، اور ہر کلچر والے کو اس چیز کا بھی پتہ ہے کہ ہاں اس کی کلچر سے چیزیں اٹھائی بھی گئی. مثلاً اصلی پیزا سے یہ پیزا فرق ہے، کیونکہ اصلی پیزا کی ریسیپی بہت فرق ہوتی ہے. یہ پیزا وہ ہے جو کہ اٹلی سے اٹھ کے امریکہ گیا، امریکہ میں پیزا موٹا ہو کے اس کے اوپر چیزیں ڈل کے اس کے ذائقے فرق بن گئے. تو اب ہمارے پاس جو پیزا پاکستان میں ہم کھاتے ہیں وہ ڈائریکٹ چائنا اٹلی سے ادھر نہیں آیا ہوا، اٹلی سے پہلے امریکہ جا کے پھر امریکہ سے امریکی پیزا پاکستان آیا ہوا ہے. تو یعنی اس کی ٹریولنگ دیکھ لیں. دوسری بات یہ کہ آپ نے اس کو پاکستانائز کر دیا بہاری کباب ڈال کے، لیکن جو بہاری کباب کھانے والے ہیں ان کو بھی یہ پتہ ہے کہ یہ بہاری کباب نہیں ہے، یہ تو سیخ کباب ہے. اس کا مطلب ہے کہ جس کلچر سے آپ نے بہاری کباب اٹھا کے بھی یہاں مکس کیا ہے، اس کلچر والوں کو بھی پتہ ہے کہ آپ اس کا نام یوز کر رہے ہیں، لیکن اصل میں یہ بہاری کباب نہیں ہے، اصل میں تو یہ سیخ کباب ہے. بہاری کباب تو بالکل فرق طرح کی چیز ہوتی ہے. پھر تیسرے لیول پہ چیز یہ ہے کہ آپ نے اٹلی کا پیزا پہلے امریکہ گیا، امریکہ سے پیزا پھر پاکستان آیا، پاکستان سے یہ مزید پاکستانی بنا بہاری کباب اور دھنیا ڈال کے. اس کے بعد آپ نے پیزا کے اوپر یہ میونیز ڈال دی. اب یہ میونیز کا پیزا سے قطعاً کوئی تعلق نہیں ہے. میونیز جو ہے وہ سینڈوچز کے اندر یوز ہوتی ہے. میرے خیال میں اس کا شاید اوریجن
شاید فرانس یا انگلینڈ ہو، لیکن جو کمرشل میونیز جو ہم کھاتے ہیں وہ امریکہ میں بڑی کامن یوز ہوتی ہے. تو اب یہ دیکھیں کہ یہ کس قدر ایک مکسچر ہے اس چیز کا کہ ہر کلچر سے وہ چیزیں آپ نے اٹھا کے ایک ڈش میں مکس کری ہیں جس کا آپ کو مطلب ذائقہ پسند ہے، لیکن سمجھیں کہ اینڈ میں میرے حساب سے کسی کلچر کا کچھ نہیں بچا. یہ ایک بہت بڑا ملغوبہ جس کو کہتے ہیں وہ بن گیا ہے. لیکن اس کے باوجود یہ جو پیزا چیز ہے، یہ پیزا جس کے اوپر چیز پڑا ہوا ہے، جس کے اوپر دھنیا پڑا ہوا ہے، حالانکہ دھنیا کا پیزا سے کوئی تعلق نہیں ہے، جس کے اوپر میونیز پڑی ہے، جس کے اوپر بہاری کباب ہے جو کہ بہاری کباب بھی نہیں ہے، سیخ کباب ہے. جو کچھ بھی کریں یہ یہاں پہ بڑا پاپولر ہے، ہمارے ذائقے کے بالکل مطابق ہے. تو یہ اس چیز کا ثبوت ہے کہ دیکھیں کلچرز مکس ہوتے ہیں جہاں ہمارا فائدہ ہوتا ہے، جہاں ہمیں ہر کلچر سے جو چیز پسند آتی ہے وہ ہم اٹھاتے ہیں، اس کا ٹانکا جوڑتے ہیں اور اس کو استعمال کرتے ہیں، اور آہستہ آہستہ وہ چیز ہماری بن جاتی ہے، حالانکہ اس میں سے کچھ بھی ہمارا نہیں ہے. میرا نہیں خیال کہ پیزا کے اوپر دھنیے کا کوئی کام ہے، اور میرا بالکل نہیں خیال کہ پیزا کے اوپر ادرک کے لمبی لمبی جو یہ قطرنیں کٹی ہوئی ہیں ان کا بھی کوئی کام ہے. یعنی ایک مکمل طور پہ ایک نئی چیز ہے لیکن مزیدار. ملٹی کلچرزم کا یہ بہت بڑا اگزامپل ہے کہ یہ بچے جو ہیں پاکستانی ڈیسینٹ کے، انگلینڈ میں پلے بڑھے اور پھر پاکستان میں آ کے انہوں نے اپنی پریکٹس کی، اور بہت اس زمانے کے اور آج بھی پاپولر ترین لوگ ہیں. اچھا مزے کی بات یہ ہے کہ ان کے آوازیں کلاسیکلی ٹرینڈ نہیں تھیں. آواز کے اتار چڑھاؤ اور ٹریننگ کے معاملے میں کریں تو یہ بہت اوپر نہیں تھے، لیکن اس کے باوجود بے انتہا پاپولر تھے، بہت زیادہ پسند کیے جاتے تھے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ اس کی وجہ تو خیر ملٹیپل ہیں. ان کی میوزک کی کوالٹی بھی اچھی ہے، خوبصورت، بیوٹیفل ہے، لیکن اس میں ایک بہت بڑا ایلیمنٹ اس چیز کا بھی ہے کہ لوگ حیران ہوتے تھے کہ یہ جس زمانے میں یہ ایٹیز میں آئے کہ یہ کون لوگ ہیں جو کہ لنڈن چھوڑ کے پاکستان آ گئے. حالانکہ یہ کوئی اتنی عجیب بات نہیں تھی. آج کل کے زمانے میں عجیب بات بالکل نہیں ہے کیونکہ بچے بہت زیادہ ادھر ادھر پھرتے ہیں، لیکن اس زمانے میں یہ عجیب بات تھی. لیکن یہ بہت بڑی اگزامپل ہے ملٹی کلچرلزم کی. یہ دیکھیں پیٹر گیبریل کے ساتھ نصرت فتح علی نے پہلی دفعہ جو کمبینیشن کیا وہ بہت ہی زیادہ مشہور ہوا تھا، کیونکہ یہ ایک کلاسیکل بڑے اسٹرکٹ قوالی گانے والی فیملی سے ہیں. یہ ایک مجھے نہیں پتا کہ کلاسیکلی ٹرینڈ ہے یعنی، لیکن ہیز اے ٹرینڈ ویری ویل نون میوزیشین. پھر یہ دیکھیں کہ تیسرا ایلیمنٹ کوئی اور ہے. یعنی یہ کلچر بالکل فرق ہے، لیکن جب ان کو مکس کرتے ہیں تو بہت ہی امیزنگ چیزیں بنتی ہیں، پرووائڈڈ کہ دونوں مکس کرنے والے لوگ، دونوں لوگ جو کلچرز کو مکس کرتے ہیں وہ دونوں ماسٹر لیول کے ہوں. اب یہ ماسٹر لیول کے تھے، یہ بھی ماسٹر لیول کے تھے. تو جو دو ماسٹرز جب کلچرز کی مکسنگ کرتے ہیں تو ان کو اچھی طرح پتہ ہوتا ہے کہ مکسنگ کے اصول کیا ہیں، وہ اصولوں کے اوپر کام کرتے ہیں. دوسری بات ان کو یہ بھی پتہ ہوتی ہے کہ برا کیا ہے، کمزور کیا ہے. یعنی وہ پوری طرح اپنے کریٹیو اویئرنیس رکھتے ہیں، اپنی لمیٹیشنز کا ان کو پتہ ہوتا ہے. تو ود ان دوز لمیٹیشنز وہ اچھی چیزیں رکھتے ہیں، بری چیزیں نکالتے ہیں، اور پھر جو پروڈکٹ بناتے ہیں اس کو بار بار پالش کرتے ہیں، اس کو جیسے استری کرتے ہیں کہ اس میں کوئی جب دو چیزوں کا مکس کریں تو ان میں کوئی کونے خدرے ایسے نہ رہ جائیں جو آنکھوں کو کانوں کو چبھیں. تو پھر جب اتنے ایکسپیرینسڈ لوگ کلچرل مکسنگ کرتے ہیں تو اس کی جو پروڈکٹ ہے وہ بہت سپریم ہوتی ہے. جیسے ان دونوں کا میوزک جو تھا وہ بہت اچھا تھا. ایک ایگزامپل یہ بھی ہے کہ جو سندھی ہپ ہاپ ہے، اب یہ اچھے خاصا گاتے ہیں یہ بچے. اب ہپ ہاپ کا پاکستان سے کوئی تعلق نہیں ہے. اس کی پیدائش جو ہے بالکل خاص امریکہ، بروکلن، اور جو بلیک پیپل تھے ان کے کلچر میں سے یہ چیز نکلی ہوئی ہے. اور اس کا مطلب پاکستانیت سے قطعاً کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن چونکہ ہپ ہاپ کلچر اتنا زبردست، اتنا مشہور، اتنا سیٹسفائنگ ہے تو اسی کو آپ اس کلچر کے لوگ بھی، اب یہ بھی پاکستانی تو ہیں لیکن یہ خاص سندھی بھی ہیں، یعنی ان میں سندھی کلچر کی بھی بہت مضبوطی ہے. تو سندھی جب اٹھائیں گے کوئی چیز اور اس کو ہپ ہاپ کے اصولوں کے اندر گائیں گے اپنی سندھی چیز، تو وہ ایک نئی قسم کی کریشن ہے. اچھی ہے یہ بری ہے اس کو چھوڑیں، ویسے ان کی اچھا کام ہے ان کا، کوالٹی کو چھوڑیں کیونکہ ظاہر ہے یہ ینگ لوگ ہیں، یہ ان لوگوں کی طرح ایکسپیرینس نہیں ہے. یہ ینگ لوگ ہیں، ان کی شروع کی جو کریشن ہے وہ شاید تھوڑی سی چبھنے والی ہو، ناپسند آئے، تھوڑا سا اس کو پالش کرنا ہو، لیکن آہستہ آہستہ
سمجھیں کہ ان دونوں کو ملا کے ہپ ہاپ اور سندھی کلچر کو ملا کے جو چیز بنتی ہے وہ آہستہ آہستہ پالش ہو کے بہت بہتر بنتی ہے، اور ایک بالکل ہی جس کو کہتے ہیں نیا جانرا بن جاتا ہے۔ جو نئے جانراز بنتے ہیں وہ تب بنتے ہیں جب کریشن آپ کرتے ہو بہت ساری فرق فرق کلچرز کو مکس کر کے۔ اب ہپ ہاپ کیا ہے؟ اب آگے ایک اور بھی چیز دیکھ لیتے ہیں کہ اب ناٹ جسٹ ہپ ہاپ، یہ ریپ ہے، سندھی ریپر ہے یہ۔ اب سندھی جو ریپ کی ٹریڈیشن ہے وہ یہ ہے کہ جو دبے ہوئے لوگ تھے، جن کی کوئی نہیں سنتا تھا، نہ گورنمنٹ میں نہ کچھ، فائنینشلی بھی وہ پیچھے ہیں، تعلیم میں پیچھے ہیں، کرائم میں فورس کیے جا رہے ہیں، کیونکہ ظاہر غربت ہے تو کرائم کی وجہ سے پھر آپ کا سروائیول ہوتا ہے۔ تو ان لوگوں کو جو زبان دی وہ ریپرز نے دی۔ جو ریپرز ہیں چونکہ ان کو مارجنلائز کیا ہوا ہے کہ وہ سائڈ پہ کیے ہوئے ہیں کہ ان کی کوئی چیز نہیں ہے، تو ظاہر ان میں غصہ بھی ہے، تو ریپرز جو ہوتے ہیں ان کی جو زبان ہوتی ہے اس میں غصہ، گالی، اس قسم کی چیزیں بڑی شامل ہوتی ہیں، کیونکہ وہ اصل میں اپنے اپنے جو ظلم ہو رہے ہیں ان کے خلاف بولتے ہیں۔ تو یہ سمجھیں کہ ان سندھی بچوں نے بھی ریپ کے طریقے میں نیا میوزک کریٹ کیا گیا، لیکن اس کی بہت خاص سندھی اس کی کہنا چاہیے اس کا فلیور ہے، اور لکھا بھی ہوا امپاورمنٹ آف سندھی براڈ کاسٹ کے سندھ اب چپ نہیں رہے گا، سندھ بولے گا کہ سندھ کے ساتھ جو ظلم ہوئے، مطلب یہ میں یہ بالکل یہ نہیں انڈورس نہیں کر رہی کہ ان کا پوائنٹ آف ویو ٹھیک ہے، یہ میرا پوائنٹ آف ویو ٹھیک ہے، پوائنٹ آف ویو کو چھوڑ دیں۔ بات یہ ہے کہ ایک نئی کریشن ہوئی ہے آرٹس کی دنیا میں، اور اس کے اندر سچ مچ کے ایشوز کو سامنے لایا جا رہا ہے تاکہ اس کے اوپر بات ہو۔ اب یہ دیکھیں، یہ ایک خاص کلچرل مکسنگ کی، اب یہ کم از کم 25 سال پرانا گانا ہے، اور چونکہ امریکہ میں تو کلچرز کا مکس ہے ہی، اس لیے امریکہ میں تو بہت عرصے سے کلچرل مکسنگ اور اس سے جو نئے جانرس نکل رہے ہیں اور جو چیزیں ہو رہی ہیں اس کے اوپر بات ہوتی ہے۔ In addition to the above discussed points, political fragmentation, turmoil and war, ideological diversity and economic circumstances also have an impact on culture's creativity. اب ہم نے ملٹی کلچرزم کی بھی بات کر لی ہے، لیکن دیکھیں کہ ہم یہ سمجھنے کی کوشش کریں کہ کسی بھی کلچر میں کریٹیوٹی جو ہے وہ کس نیچر کی ہوتی ہے، تو یہ کچھ اور چیزیں بھی ہیں جو کہ بڑا اثر ڈالتی ہیں، مثلاً اکنامک سرکمسٹانسز بھی، کتنے غریب ہو کتنے امیر ہو، امیروں کی بات کچھ اور ہوتی ہے کیونکہ ان کی بیسک ضروریات پوری ہوئی ہوئی ہوتی ہیں تو پھر وہ ہائر لیول کی چیزوں پہ بات کر سکتے ہیں، لیکن اگر غریب ملکوں میں آپ بات کرتے ہیں کسی بھی کریٹیوٹی کی تو وہ بیسک چیزوں کے ارد گرد، بھوک، کپڑا، مکان، اس قسم کی چیزوں کے ارد گرد ہی وہ بات کرتے ہیں کیونکہ ان کی وہی پوری نہیں ہوئی ہوتی۔ پھر پولیٹیکل فریگمنٹیشن کے مطلب کتنے دھڑوں میں، پولیٹیکلی کتنے دھڑوں میں وہ جگہ بٹی ہوئی ہے، اس سے بھی بہت زیادہ چیزیں آپ کی کلچر پروڈکشن پہ فرق پڑتا ہے۔ آئیڈیولوجیکل ڈائیورسٹی کیا ہے کہ بھئی کتنے طرح کے مذاہب کو آزادی ہے بات کرنے کی اس جگہ میں۔ اگر وار اور ٹرموائل ہو، جیسے اب کشمیر کی بات ہے، کشمیر سے جو بھی کلچرل چیز نکلتی ہے، جو بھی کریٹیو چیز نکلتی ہے، اس میں کشمیر کی سٹرگل کا بہت ذکر ہوتا ہے۔ فلسطین سے جگہ جگہ ایسے جہاں جنگ و جدل ہے، افغانستان کو دیکھ لیں کہ افغانستان میں بھی جو بھی کلچرل پروڈکشن ہے، جو بھی کریٹیوٹی ہے، اس میں سول وار بھی، طالبان بھی، قتل و غارت بھی، دھماکے بھی، ان چیزوں کا بڑا ذکر ہوتا ہے۔ تو یہ سمجھیں کہ کلچر کے یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں جو کہ اپنا فلیور اس کلچر کے لوگوں کی کریٹیوٹی میں لاتی ہی ہیں لازماً۔ اگر اگر نہ لائیں تو اس کا مطلب ہے کہ پھر وہ بندہ جو ہے وہ اپنے بیسک کلچر کی زبان جو ہے، جو اس کا ایکسپریشن ہے، اس سے تھوڑا ہٹ رہا ہے۔ یہ غلط، یہ اچھی بات نہیں ہے، لیکن بڑی مشکل چیز ہوتی ہے کہ جس کلچر نے آپ کو زبان سکھائی ہے، چاہے وہ غصے والی زبان ہو، چاہے وہ پیار والی زبان ہو، چاہے وہ ملاپ والی زبان ہو، جو اپنے حالات کے مطابق جو بھی زبان سکھائی ہے، آپ عام طور پہ وہی زبان بولتے ہیں۔ اگر نہیں بولتے تو اس کا مطلب ہے کہ پھر آپ اپنی جگہ کے اندر بیٹھ کے کریٹیوٹی نہیں کر رہے، آپ کوئی دماغ کی اپنی کوئی اور سپیس ہے جہاں سے بیٹھ کے کریٹیوٹی کریں۔ یہ بھی ویسے کریٹیوٹی کا نیکسٹ لیول ہے۔ جہاں جنگ ہوگی، جہاں فساد ہوگا، وہ آپ کے کپڑوں کے ڈیزائن میں، آپ کی زبان میں، آپ کی میوزک میں، آپ کی شاعری میں، جس طریقے سے آپ بات کرتے ہیں، جس طریقے سے آپ الفاظ نئے کریٹ کرتے ہیں، ان سب میں اس کی جھلک ہوتی ہے۔ The fact that cultural values differ
shows that societies have unique ways to solve these problems. कल्चरल वैल्यूज़ जितनी फ़र्क होंगी, हर कल्चर की फ़र्क है, और ये इस चीज़ का सबूत है कि एक ही किस्म के मसले फ़र्क जब कल्चर्स पे आते हैं तो फ़र्क तरीके से उनको सॉल्व करते हैं. The learned values are transmitted horizontally and vertically in different and indirect ways. अब बात ये है कि अच्छा, एक एक नस्ल की ज़िंदगी में वॉर आ गई, कि जंग आ गई. अब वो जंग जब ख़त्म हुई तो वो ख़त्म हो जाना चाहिए, लेकिन ऐसे नहीं होता. जंग आपको बहुत कुछ सिखाती है, उस कल्चर के लोगों को बहुत कुछ सिखाती है, बहुत नई कदरें सिखाती है, बहुत नए ज़िंदगी के असूल सिखाती है, हमदर्दी के लेवल बहुत सिखाती है, गुर्बत के असरात बहुत होते हैं. जो चीज़ें भी वॉर जैसी चीज़ से या पॉलिटिकल टर्मोइल जैसी चीज़ से या गुर्बत से जो भी चीज़ कोई कल्चर सीखता है, वो भुलाई नहीं जाती इतनी आसानी से. और होता क्या है कि जो नई चीज़ें आप सीखते हैं, नई वैल्यूज़ जो सीखते हैं, वो आप कहते हैं कि हॉरिजॉन्टली भी फैलती हैं. मतलब आप अपने बहन भाई, अपने दोस्त, इन इन लोगों में भी फैलाते हैं. ज़ाहिर है इन लोगों के ऊपर भी असर होता है उसका, और फिर वर्टिकली भी होता है कि माँ बाप ने वॉर देखी हुई है तो उसका कुछ असर उनके बच्चों की लाइफ में भी आएगा, कुछ असर उनके और बच्चों की लाइफ में, कि आहिस्ता आहिस्ता वो वर्टिकली भी होता है. जैसे हम लोगों की जो पार्टीशन है, हमसे पिछली नस्ल वाले पार्टीशन की बात करते थे, उससे पिछली नस्ल वालों ने पार्टीशन देखी हुई थी. हमने पार्टीशन नहीं देखी, हमने सिर्फ पार्टीशन की बातें की हैं, इसलिए हमारे लिए उसकी इंपॉर्टेंस कम है और हमारे बच्चों को तो पता भी कुछ नहीं. तो इसका मतलब है कि आहिस्ता आहिस्ता ये जो नई चीज़ें आप सीखते हैं किसी भी चीज़ से, वो कल्चर में ऊपर से नीचे भी और इधर से उधर भी फैलती हैं, और वो फिर उसकी ज़ुबान बन जाती हैं उस कल्चर का. अब ज़्यादा बनती हैं या कम बनती हैं, ये डिपेंड करता है कि कितनी इम्पॉर्टेंट चीज़ थी और कितनी इधर उधर या ऊपर नीचे फैली. और वो चीज़ें फिर आपकी, कहना चाहिए कि कल्चर प्रोडक्शन, यानी आपके जो क्रिएटिव चीज़ें आप करते हैं, उसमें वो चीज़ नज़र आती है. थैंक यू वेरी मच.